अस्सलाम वालेकुम जी। आज 23 मार्च है, सो यौम पाकिस्तान आपको बहुत बहुत मुबारक। और मैं जानता हूं कि जो मैं बात करूंगा उससे बहुत से लोग वो कहेंगे कि यार ये कितनी है कि बात बार बार करेगा। मैं चंद सेकंड्स में इसको, लेकिन कहना बहुत ज़रूरी है, याद दिलाना चंद सेकंड्स में मुकम्मल करता हूं कि 23 मार्च बुनियादी तौर पे यौम जमहूरिया के नाम पर मनाया जाए। यौम जमहूरिया था, यानी 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला आइन मंजूर हुआ था और 23 मार्च 1957 को पाकिस्तान ने सरकारी तौर पे यौम जमहूरिया मनाया था, यानी हम डोमेनियन से रिपब्लिक हुए थे। वो हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव हमने किया था, लेकिन चूँकि अयूब खान आ गया और उसने वो आइन तोड़ दिया, तो फिर उसके बाद यानी 58 में उसने कानून जब आइन तोड़ा तो उसके बाद से फिर ये रस्म पड़ी कि 23 मार्च को, अब जो आइन वो तोड़ के आया हुआ अयूब खान, उस दिन को वो कैसे सेलिब्रेट करता। एक जनरल आके आइन तोड़ के यानी यौम जमहूरिया तो नहीं बना सकता था। तो उसने फिर आम तौर पे डिक्टेटर जो करते हैं कि रिप्लेस कर देते हैं अवामी हकूक़ को, जायज़ और कानूनी आइनी जो उनके हक़ होते हैं, जब उनको गस्ब किया जाता है, छीना जाता है, डाका डाला जाता है, तो डाके मारने के बाद फिर दो नाम लिए जाते हैं, या तो मुल्क का कि मैंने मुल्क के नाम पर डाका मारा है लिहाजा ये जायज़ है, और या फिर इस्लाम का, मज़हब का, कि ये मैंने मज़हब के लिए डाका मारा है लिहाजा ये जायज़ है। तो पाकिस्तान में जब भी कभी आइन की हुक्मरानी होगी, मुमकिन है हमारे सामने ना हो, लेकिन अगर हो गई, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, तो ये 23 मार्च हम ज़रूर मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन फिर इसकी जो हिस्ट्री है वो साथ सही टैग करके यौम जमहूरिया मनाएंगे। और जहाँ तक हमें अपनी आर्म्स की डिस्प्ले करना होता है, ठीक है, कौमें करती हैं ये काम, तो ये काम सारे का सारा 6 सितंबर को होना चाहिए। 23 सितंबर को कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे यानी जिस तरह से अब इसकी शक्ल हो गई है, ये इसका मकसद नहीं था। चलें बहरहाल आगे चलते हैं। जनरल बाजवा और इमरान खान आज आए, वो आपने फुटेज देखी होगी कि इमरान खान जो हैं वो स्टेज पे चढ़े और जिस तरह से वो आगे बढ़ते हुए जनरल बाजवा की जानिब एकदम मुड़े हैं वापस और फिर सेंटर पे खड़े हो गए, और उनके चेहरे पे वो तासुरात भी आपको वैसे मिलेंगे जो कि किसी यानी जानने वाले किसी अपने से जब आप नाराज़ होते हैं और उसके बाद आप उसको अवॉइड करते हैं, तो उसके बाद की जो तासुरात वो आपको खान साहब के चेहरे पे मिलेंगे। ऑन दी अदर हैंड जनरल बाजवा ने अलबत्ता उनको जब सी ऑफ किया तो बहुत प्रोफेशनली एक वो यानी ज़ाती गुस्से या तौहीन को पीछे रखते हुए उन्होंने प्रोफेशनली उनको सी ऑफ किया, सलूट किया, गाड़ी तक छोड़ने आए। और अब ज़ाहिर है कि जनरल बाजवा का डिलेमा अगर आप समझने की कोशिश करें तो एक तो ज़ाहिर है कि वो उनको सेफ़ एग्ज़िट चाहिए। सेफ़ एग्ज़िट का मतलब ये है कि उन पे वो जनरल मुशर्रफ की तरह के मुकदमे ना बने, उन पे 2018 के इलेक्शन के हवाले से उन पर कोई मुकदमे ना बने, ताकि उनके लिए दोबारा से वो कहानी ना हो कि मुल्क से बाहर जाएंगे तो ही सेफ़ है, मुल्क से अंदर नहीं रह सकते। तो ये सेफ़ एग्ज़िट उनको चाहिए, कुछ ज़मानतें चाहिए। तो वो सेफ़ एग्ज़िट और ज़मानतें तो अपोजिशन देगी, जो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक दे चुकी है। लेकिन उनका डिलेमा जनरल साहब का ये है कि दूसरी तरफ फिर इमरान खान है। इमरान खान जो है वो अगर अपने यानी चेले चमाटों से, लौंडे लपाड़ों से जो गालियां सोशल मीडिया पे दिलवा सकता है, वो ये मैसेज है कि अगर मैं खुद, मेरी ज़बान चुप है, मैं चुप बैठा हूँ, मैं लौंडे लपाड़ों से भी तो मैं गालियाँ निकलवा रहा हूँ, तो अगर मेरा साथ ना दिया और मेरी बातें ना मानी और मुझे बाहर जाना पड़ा तो ये बातें फिर मैं खुद करूँगा। तो अब इसको आप कंट्रोल कितना भी करना चाहें इस तरह के थ्रेट को, वो एक उसके स्ट्रेस लेवल तो रहता है ना। तो ये भी आप ज़रा जहन में रखें कि ज़ाहिर है कि जनरल बाजवा नहीं चाहेंगे कि इमरान खान के साथ उनकी तलखी इस हद तक आ जाए। और अब आप इस मसले में देख लें कि उन्होंने प्रोफेशनली वो छोड़ने भी आया और उन्होंने सलूट भी किया। लेकिन ज़ाहिर है कि अब ये ताकत का खेल है जी, पावर गेम। इसमें ना तो वादा नाम की कोई चीज़ होती है, ना ही कोई रहम नाम की चीज़ होती है। सियासत के सीने में तो दिल नहीं होता, और पावर गेम के सीने में दिल क्या, पावर गेम के तो माइंड में यानी यहाँ दिमाग भी नहीं होता। पावर गेम जब आती है ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जब पावर गेम खेलने वाले लोग होते हैं उनके नज़दीक, अगर आपने कभी कैसीनो को ऑनलाइन विज़िट करें और देखें कि वो लोग जो खेल रहे होते हैं वो किसी और यानी स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, वो ये नॉर्मल दुनिया में नहीं होते। तो वो पावर गेम जो है इसे डिफरेंट, उसमें फिर अच्छा बुरा, पुराने वादे, यानी शर्म, लिहाज, वफा, ट्रेडिशंस, रवायात, आइन, कानून, कुछ नहीं होता। बहरहाल एनीवे, सो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन जनरल बाजवा ने जो ये बात की है कि मीडिया जो है, उन्होंने कहा कि ये सोशल मीडिया से तो अवाम बिल्कुल ही दूर रहें,
اور یہ کہا کہ میڈیا جو ہے اگر وہ اس میں بیٹھے لوگ ٹھیک ہو جائیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے. اور یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ سب مسائل کی جڑ ہے, سب یا بہت سے, آئی ڈونٹ نو, سب مسائل کی تو جڑ نہیں ہو سکتا, ظاہر ہے بہت سے مسائل کے. اچھا, اب اس کا یہ بالکل ٹھیک بات ہے, آئی ایگری وتھ ہم. میڈیا جو ہے وہ لیکن یہ کیوں ہے, یعنی آج کا میڈیا, ہم ذرا ٹھہر کے جنرل باجوہ کی بات کو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ, کہ میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ اگر ٹھیک ہو جائیں, سوشل میڈیا سے عوام دور رہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہیں پر رک جائیں اور گزارش پہ غور کریں کہ یہ جو موجودہ میڈیا الیکٹرانک اور موجودہ سوشل میڈیا کی آکوپائیڈ سپیس ہے, میں نمبر گیم کی بات کر رہا ہوں, کہ زیادہ تر یعنی جو بڑے یوٹیوب کے چینل ہیں ان کو ذرا ترتیب وار نکالنا شروع کریں نا پاکستان کے, تو آپ کو علم میں ہوگا, آپ کو علم میں یہ آئے گا, میں صرف آپ کو یاد دلا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ جو موجودہ الیکٹرانک میڈیا کی شکل ہے یہ وہی تو ہے جو آپ نے بنائی ہے. یہ سوشل میڈیا پہ جن لوگوں کا شیئر ہے, نمبر گیم کی بات کر رہا ہوں میں, یہ وہی لوگ ہیں نا جن کی آپ تعریفیں کیا کرتے تھے کہ میں واش روم میں شیو کرتا ہوا وہ فلاں مطلب صدیق جان کا ویلاگ سنتا ہوں. ایسا ہی ہے نا, یہی ہوگا. اگر ایک پولیس کے افسر کو بھی آپ ڈسپلن فورس کا آدمی ہے, اس کی آپ ذمہ داری یہ لگا دیں نا کہ وہ جا کے میڈیا کو ٹھیک کر دے اور میڈیا کو یہ بتائے کہ میڈیا کو کیسا ہونا چاہیے, خبر کس چیز کو کہتے ہیں, تبصرے کیسے ہونے چاہیے, اداریے کیسے لکھے جاتے ہیں, کانٹینٹ کیا چیز ہوتی ہے, جو ترجیحات آپ نے ہیڈ لائنز میں رکھنی ہے نیوز بلیٹن بناتے ہوئے, اس میں پہلے کیا رکھنا ہے, بعد میں کیا. جب یہ پولیس کا آدمی جا کے نیوز روم میں اخبار کے یا ٹی وی کے بتائے گا نا, تو اس کا پھر ایک نتیجہ نکلے گا. وہ نتیجہ جو نکلے گا وہ ARY ہے, وہ نتیجہ جو نکلے گا وہ بول ٹی وی ہے, ٹھیک ہے, وہ نتیجہ جو نکلے گا وہ یہ 92 ٹائپ, یہ اس طرح کے چینل ہیں. یعنی بڑی دیانتداری کے ساتھ ایک پولیس کا آدمی یا ایک ڈسپلن فورس کا, فوج کا آدمی یا کوئی ایجنسی کا ریٹائرڈ آدمی یا سرونگ آدمی یا سول ایڈمنسٹریشن کا آدمی بھی, کیونکہ سول ایڈمنسٹریشن کا آدمی جو ہے وہ بھی اسسٹنٹ کمشنر سے اوپر تک وہ بھی ایک ڈسپلن پہ چل رہا ہوتا ہے نا. ان لوگوں کو, بیوروکریٹس کو اٹھا کے جب آپ یہ کہیں گے کہ میڈیا کو ریگولیٹ کر دو, اور وہ کریں گے, جب وہ کریں گے تو اس کا نتیجہ 92 بول ٹی وی یہ نکلے گا. یعنی جب آپ ان لوگوں کو کہیں گے کہ اینالسٹ کیسا ہونا چاہیے, تو وہ جو اینالسٹ ہوگا وہ چودھری غلام حسین ہوگا, وہ سمیع ابراہیم ہوگا, ٹھیک ہو گیا, اور یہ مقبول ہوگا. جب اس طرح کے لوگ جا کے اپنی اپروچ کو میڈیا کو ریگولیٹ کریں گے تو صدیق جان نکلے گا. جو یوٹیوب جب آپ جا کے بتائیں گے تو وہی ہوگا جو ہوا ہے, اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. اچھا, مثال کے طور پہ اگر آپ یہ ڈسپلن فورس کا یا سول ایڈمنسٹریشن کو نکال دیں, ہم پرائیویٹ اب سوسائٹی کی طرف چلتے ہیں, وہاں سے آپ کسی ڈاکٹر سرجن صاحب کو اٹھا لیجئے, بڑے اچھے ہوں گے, سب کچھ انسانیت کی خدمت میں زندگی بسر, ان کو کہیں کہ وہ آ کے نیوز روم میں بیٹھ کے اب خبریں بنانے لگ جائیں, نتیجہ اس سے مختلف نہیں ہوگا جو یعنی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ میڈیا کے یہ جھوٹے سیٹ, اب اس رویے سے ہوا کیا, دیکھیں کاروباری آدمی جو ہے نا, اس کی ذہانت کو آپ کو ماننا پڑے گا. پیسہ کمانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے, ماننا پڑے گا. پیسہ اب اس نے بائی ہوک اور کروک کمایا ہے تو کمایا ہے, اس کے پاس کوئی اسکل بھی ہے, اور اس کے پاس یعنی وہ یعنی ایسا چلے, میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. تو وہ سرمایہ دار میرے بھائی, جب اس کو یہ معلوم ہوگا کہ جو سوسائٹی میں رہتا ہوں مجھے رشوتیں ہر جگہ دینی ہیں کاروبار چلانے کے لیے, تو جب اس کو یہ معلوم ہوگا کہ میرے ملک کا سب سے طاقتور لوگ جو ہیں ان کو جھوٹ بولنے کے لیے ایک پلیٹ فارم چاہیے, اور جو اوریجنل میڈیا کے پلیٹ فارم ہے وہاں پہ صحافی کھڑا ریزسٹ کیا جا رہا ہے کہ نہیں جی ایسا تو میں نہیں کر سکتا, اتنا کر لیں گے, چلیں اتنا کمپرومائز کر لیں, اتنا کر لیں, اتنا پورا نہیں میں کر سکتا. تو وہ جو سرمایہ دار اٹھے گا وہ کہے گا بالکل ٹھیک ہے, میں پلیٹ فارم بنا کے دے دیتا ہوں, میری 1000 جگہ جو رشوت جاتی ہے وہ 1000 جگہ سے جان چھوٹی, ایک ہی جگہ میں انویسٹمنٹ کرتا ہوں, اور اس کے بعد مداریوں کو لا کے میں بٹھا دوں گا, اور جو طاقتور سننا چاہتے ہیں میں ان کو کہوں گا کہ جی میں نے تو بٹھائے ہوئے ہیں مداری, اور وہی سب کچھ باتیں کر رہے ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں. یہاں پہ کبھی کوئی صحافت کی بات نہیں ہوگی, یہاں پہ کبھی کوئی میرٹ کی بات نہیں ہوگی, یہاں پہ کبھی کوئی اصول کی بات نہیں ہوگی, ضابطے کی بات نہیں ہوگی. ہم بیٹھ کے مارشل لاؤں کو گلوریفائی کریں گے, ہم ایک ڈکٹیٹر کو مسیحا بھی بنائیں گے, ہم جمہوریت کو, عوام کو, عوامی نمائندوں کو ذلیل بھی کریں گے, جھوٹ بولیں گے, جھوٹے پروپیگنڈا کر کے سب کچھ کریں گے. ٹھیک ہو گیا. تو سرمایہ دار جب یہ دیکھے گا کہ جھوٹ بولنے کے لیے پلیٹ فارم چاہیے تو میں بناتا ہوں, بنانے کے بعد میں 1000 جگہ رشوت دینے سے بچوں گا, اوپر سے میں سیاست بھی کروں گا, جب دل کرے گا میں حکومت کے ساتھ جاؤں گا, جب دل کرے گا اپوزیشن کے ساتھ جاؤں گا, جب دل کرے گا طاقتوروں کی بلیسنگ کے ساتھ نیچے سول ایڈمنسٹریشن کو تو میں دبا ہی لوں گا.
تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ غلاظت آ گئی، یعنی جھوٹ آ گیا، پروپیگنڈا آ گیا. یہ نتیجہ ہے اس مداخلت کا جو بندوق کے ساتھ ہوتی ہے. اسی لیے اگر آپ نے الیکٹرانک میڈیا ہو یا اخباروں کا، یہ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، اگر آپ دیانتداری سے یہ سمجھ واقعی چاہتے ہیں کہ یہ اچھا ہو، ہر پاکستانی چاہتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں، ہر باشعور آدمی یہ چاہے گا کہ سچ بولا جائے، ٹھیک ہے، سچے انالیسس ہوں. اگر آپ سچ بولنے کی ہمت نہیں رکھتے تو خاموش ہو جائیں. لیکن جھوٹ بولنا، جھوٹا پروپیگنڈا کرنا، یعنی یہ کرنا کہ احمد نورانی کو نکال کے جب آپ زبردستی نکالیں گے اور اپنی پسند کا ایک رپورٹر تراشیں گے تو وہ بھائی صابر شاکری ہوگا، وہ کچھ اور ہو بھی نہیں سکتا. آپ اس کو نکال دیں تو دوسرا کوئی صابر شاکر آ کے بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اب کیسے اس کا سٹینڈرڈ اور معیار بہتر کیا جائے، یہی سوال ہے نا. اس کا جواب بڑا آسان ہے. پیمرا جو کہ آلریڈی موجود ہے اس کو پروفیشنل جرنلسٹس کے حوالے کیجیے. یہ اگر اس انڈسٹری کو یعنی کوئی پروفیشنلی آپ یوں کہیں کہ ریگولیٹ کر سکتا ہے تو وہ خود صحافی ہیں، وہ خود صحافی ہوں گے، ورکنگ جرنلسٹ ہوں گے، ان کی باڈیز ہیں. پیمرا کے اوپر آپ مطلب میں پہلے بھی مثال دے چکا ہوں، اب سارا عالم بہترین آدمی، اور اس کے علاوہ آپ کو بے شمار اچھے جرنلسٹ ملیں گے، ویل میننگ آنےسٹ جرنلسٹ آپ کو ملیں گے. ہمارے پاس کمی نہیں ہے. یہ غلط ہے لفافہ صحافی لفافہ، ہر کوئی لفافہ نہیں ہوتا. بہت آنریبل ہمارے پاس جرنلسٹ موجود ہیں، اللہ کا شکر ہے موجود ہیں. تو جب تک یہ موجود ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں اور ان کے حوالے کریں. یہ آپ کو الیکٹرانک میڈیا بھی ریگولیٹ کر دیں گے، یہ آپ کو سوشل میڈیا بھی جس حد تک ممکن ہے ریگولیٹ کر دیں گے. اور اس کے لیے قوانین بھی یعنی موجود ہے، کچھ نہیں کرنا، صرف اتنا کرنا ہے کہ برائے مہربانی آپ جو سٹیپ آؤٹ کر جائیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ جھوٹے چینل مداریوں کے چینل ہیں، جب ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ان کی اتنی بڑی انویسٹمنٹ جو میں نے مداری بٹھائے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے، ان کو جھوٹ یہ بولتے ہیں، جرمانہ مجھے پڑتا ہے سیٹ کو، کبھی 10 لاکھ کی ٹھکی، کبھی 20 لاکھ کی ٹھکی، کبھی 12 لاکھ کی ٹھکی، کبھی 22 لاکھ کی ٹھکی، جس طرح انگلینڈ میں 7 دفعہ ایئروائے کو جرمانہ ہوا ہے. یہ والے جرمانے جب پاکستان میں ہوں گے اور پاکستان کی عدالتوں میں ہوں گے اور صحافی خود کریں گے، یہ کوئی افسر نہیں ہوگا باہر سے آیا ہوا، خود سکہ بند اسٹیبلشڈ صحافیوں کی جو ایک باڈی ہوگی، جو اصول بنیں گے، ان اصول اور ضابطوں کے مطابق جو چینل جھوٹ بولے گا، جھوٹا پروپیگنڈا کرے گا، ٹھگ فائن. سرمایہ دار کو پیسے سے زیادہ، پیسہ سرمایہ دار کا خدا ہوتا ہے زمین پر، وہ تو غلام ہوتا ہے پیسے کا. جب اس کو پیسہ دینا پڑے گا، یعنی اس نے پیسہ کمانے کے لیے نقصان اٹھا رہا ہے نیوز چینل چلا کے کہ میں اس سے نقصان اٹھاتا ہوں، باقی کاروبار میرے ٹھیک ہو جائے، مطلب میں پیسہ کماؤں گا، رشوتیں میں دینے سے بچوں گا. تو جب اس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ انویسٹمنٹ وہ اندھے کنویں میں ڈال رہا ہے، اس کو یعنی نہ کوئی رشوت میں کوئی نہیں ریلیف ہے، نہ کوئی حکومت اپوزیشن اس سے ڈر رہی ہے، بلکہ اب اس کے اوپر پروفیشنل صحافی بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خبر کا میرٹ کیا ہے، جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بولا گیا یا سچ بولا گیا، اور اس پر وہ جرمانے کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ 20 یعنی کم از کم کو 18-20 نیوز چینل تو ایسے جو یعنی یہ بند ہو جائیں گے، پھر پروفیشنل ہوں گے جو سروائیو کریں گے. اور سوشل میڈیا کی دنیا میں بھی یہی ہے. سو بس وی لاگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں. اگین بات لمبی ہو گئی کہ وہ جنرل صاحب جو کہا کرتے تھے کہ وہ واش روم میں شیو کرتے ہوئے وی لاگ سنا کرتے ہیں اور اس سے پروموشن کرتے ہیں، وہ یہ آپ یعنی اس طرح کے جو عہدوں پہ لوگ ہوتے ہیں جب وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو وہ اتفاقاً نہیں ہوتی. یہ نہ سوچیں کہ انہوں نے بس ایسے کوئی گپ بازی میں کر دیا. ہی واز پروموٹنگ این انڈیویجول، ایک پرٹیکولر انڈیویجول کو جب چیف آف آرمی اسٹاف پروموٹ کرے گا، طاقتور ترین آدمی، وہ طاقتور ترین آدمی جب ایک یعنی چودھری غلام حسین جیسے بندے کو پروموٹ کرے گا، اس کو انٹرویوز دے گا، گپے مارے گا، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جب دیکھیں نا، اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. تو میڈیا میں ابھی تک یعنی جن لوگوں کے مداح ہیں جنرل صاحب خود، وہ لوگ ان پہ غور تو کریں. یعنی جنرل صاحب جن لوگوں کے فین ہیں وہ لوگ کون ہیں؟ اس کے بعد پھر جنرل صاحب یہ کہتے ہیں کہ میڈیا کی بڑی بری حالت ہو گئی ہے، سوشل میڈیا کی بڑی بری حالت ہو گئی، لوگ دور رہیں. تو یہ نقصان ہوتا ہے. طاقتور ترین جب آپ عہدے پر ہوتے ہیں تو آپ کو بہت سوچ سمجھ کر الفاظ کہنے چاہیے، کیونکہ اس کا پھر ایک امپیکٹ ہوتا ہے. جن لوگوں کو آپ خود پروموٹ کرتے رہے ہیں وہ جھوٹی تو بول رہے تھے، جھوٹا پروپیگنڈا ہی تو کر رہے تھے. ایک دفعہ نہیں، 1000 دفعہ جھوٹ ثابت ہو چکا ہے ان کا. تو اب اس وقت تو ظاہر ہے کہ وہ بتایا جا رہا تھا، ٹائم بھی ان کو عطا ہو رہے تھے، انٹرویو بھی ان کو عطا ہو رہے تھے، تعریفیں بھی ان کی ہو رہی تھیں، ٹھیک ہے نا. تو اس سے کیا ہوا پھر؟
لوگ یہ اس طرح کے لوگوں کو جب عزت ملے گی تو یہ کیا کریں گے؟ یہ کام کروانے کے پیسے پکڑیں گے نا پھر. اس طرح کا شعور، میں ان میں سے کسی کا نام لے کے نہیں کہہ رہا، لیکن یہ جو شعور ہے وہ صحافی تو وہ ہے ہی نہیں، وہ تو وہ کہتا ہے جو اسے کہا جاتا ہے. تو پھر وہ یہاں تک رکے گا کیوں؟ پھر وہ آگے جا کے پیسہ بنائے گا. اور اس طرح کے لوگوں کی جب حوصلہ افزائی ہوگی تو پھر باقی یعنی اینی وے. تو ویلاگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی انشاءاللہ تعالی ہم ایسا 23 مارچ ضرور منائیں گے جب پاکستان میں آئین کی حکمرانی ہوگی. ہم اس کے لیے کوشش کریں گے اس دن کے لیے. اگر ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے تو ہمارے بچے دیکھیں گے. ہم ضرور اس پاکستان کے لیے جو کہ صحیح معنوں میں آزاد ہوگا، معاشی طور پر خود مختار ہوگا، اور 23 مارچ ہم آئین کی حکمرانی کو سیلیبریٹ کریں گے. اور وہ عدل کا نظام جس میں یعنی جنت تو خیر دنیا میں کوئی ملک نہیں بن سکتا، لیکن میجارٹی جو ہے وہ میرٹ اور عدل کا راج ہوگا، وہ ہمارا یوم پاکستان ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد اور آباد رکھے. اللہ حافظ.